वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल नूर इस्लाम को सब्सक्राइब करें ऐसे ही ईमान अफरोज बयान सुनने के लिए। हो वो है, दुआ करो तो तन्हाई में करो। तन्हाई की दुआ का बड़ा असर है, अकेले में करो और फिर मजमे आम में भी करो। अकेले में करो, मजमे आम में भी करो। मजमे आम में इसलिए करने के लिए कहा गया कि जहां 40 मोमिन जमा होते हैं उनमें एक अल्लाह का वली जरूर होता है, तो वली की मौजूदगी में कर। भाई मजार पे क्यों जाते हैं? इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह की रहमत वलियों के करीब है, मोहसिनों के करीब है। तो अंदर चला गया तो वहां जाके दुआ करते हो कि इनकी बरकत से दुआ कबूल होगी। तो ऊपर बैठा है तो वहां भी करना। और फिर मैं कहूं आप कहें तो काम नहीं बनता। सैयदुल अंबिया कहें, जिसके दर से विलायत बढ़ती है, वो कहते हैं जहां 40 मोमिन जमा हों वहां एक वली जरूर होता है। अब यहां तो 40 से ज्यादा है, 2-4 तो होंगे ही, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो कहता है औलियाई तहत कबाई, मेरे वली मेरी कबा के नीचे छुपे हुए हैं, उनको मेरे सिवा कोई नहीं जानता, या वही जानता है जो दूसरे छुपे हुए हैं। तो वली को पहचानना आसान नहीं है। अच्छा, अब ये सोचते होंगे कि यार छोटे से मजमे में तो पहचान ही लेंगे, कैसे पहचानेंगे? यही तो बड़ा मसला है कि जिनको आप समझते हैं वो होते नहीं है, और जिनको नहीं समझते वो होते हैं। हदीस पाक में आता है अल्लाह के वलियों की शान ये है, बिखरे हुए बाल है, फटे पुराने कपड़े हैं, हालत यह है कि महफिल में आए तो भगाए जाएं, बीमार पड़ जाए तो कोई इयादत करने वाला न रहे, मर जाए तो कोई जनाजे में शिरकत करने वाला न रहे। और फिर शान यह है कि किसी बात पे कसम उठा लें तो कुदरत उनकी कसम को पूरा फरमा देती। अब ये हदीस सुनी तो हर आगल पागल को पकड़ कर बैठ गए कि यही वली। और फिर कहने लगे यार जो अच्छे लिबास में वो वली तो हो नहीं सकते। अगर अच्छे लिबास पहनने वाला वली नहीं हो सकता तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी मेरे मुर्शिद गौस पाक के बारे में आपका क्या ख्याल है कि वहां तो हर दिन नया लिबास है। और पता चला कि अब आप इस चक्कर में पड़े नहीं। हुजूर ने कह दिया 40 में एक वली होता है। सोचो ना यार, 40 है तो कोई ना कोई तो होगा। हमने तो क्या करना, आम खाना है, पेड़ थोड़ी गिनना है। होगा जो कहीं भी बैठा होगा, कोने में बैठा होगा, बीच में बैठा होगा, आगे बैठा होगा, पीछे बैठा होगा, खड़ा होगा, कुछ भी होगा। हमने नहीं तो दुआ कबूल होनी चाहिए, बस फैज मिलना चाहिए। हमें क्या आम पेड़ गिनने से मतलब, हमें सिर्फ आम खाना है। और हुजूर ने कह दिया तो बात है। और जितना बड़ा मजमा है फिर दुआ उतनी ज्यादा पुर असर है, इसलिए कि जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा मकबूल। इसीलिए इज्तिमाई दुआ रखी जाती है अक्सर, इज्तिमाई दुआ। और आप सोचेंगे कि 40 में एक वली कैसे होता है। असल बात ये होती है कि अल्लाह वाले ऐसे मजमे में पहुंच जाते हैं, उस मजमे की कबूलियत की जमानत बनकर कि वहां लोगों की बिगड़ी बन जाए। इसीलिए तो कहा गया ना, जहां दीनी महफिल मुनक्किद हो वहां जाया करो, वहां पहुंचा करो दीनी महफिल में। कि एक दीनी महफिल में पहुंचना जो है वो 70 गुनाहों की महफिल का कफारा बन जाता है। एक दीनी महफिल में पहुंचना 70 गुनाहों की महफिल का कफारा बन जाता है। तो इसलिए तन्हाई में दुआ किया करो, फिर उसके बाद मजमे आम में दुआ किया करो। फिर उसके बाद फरमाया कि ये दुआ करो तो ऐसे मत कहा करो अल्लाह तू चाहे तो कबूल कर, तू चाहे तो रद्द कर। का ये रद्द ही है, ये रद्द ही है। इस यकीन से करो कि उसने वादा किया है, उदऊनी अस्तजीब लकुम, मुझसे मांगो मैं अता करूंगा। तो उसने वादा किया, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, वो अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। तो इस यकीन से करो कि अल्लाह तूने वादा किया है, मेरे मांगने की होशियारी नहीं है, मेरी देर होशियारी नहीं है, मेरा कोई मामला नहीं है, तूने वादा किया तो तू अपने करम से कबूल करेगा, और वो कबूल ही करेगा। अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा मेरे साथ जैसा गुमान करता है मैं उसके साथ वैसे फैसला करता हूं। फिर जब दुआ करो
تو دعا کرنے کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے کچھ نیک عمل کرو. مثال کے طور پہ دعا کرنے سے پہلے چپکے سے صدقہ دو, خاموشی سے صدقہ دو, ہو سکے تو 2 رکعت نفل پڑھو, قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھو, 2 زانوں بیٹھو, پہلے اللہ کی حمد بیان کرو, پھر حضور پہ درود پڑھو, پھر اپنے گناہوں سے توبہ کرو, پھر اللہ کی بارگاہ میں مانگو. پھر کہا اس کی رحمت کو محدود مت کرو, اس کی رحمت کو محدود مت کرو. یہ مت کہو اللہ مجھے یہ دے, مجھے یہ دے, مجھے یہ دے, بلکہ یہ کہو ہمیں یہ دے, ہمیں یہ دے, ہمیں یہ دے. دیکھو حدیث حضور نے جو دعائیں کی ہے, ربنا اے ہمارے رب, آتنا عطا کر ہمیں, فی الدنیا حسنہ اچھی دنیا, وفی الآخرت حسنہ اچھی آخرت عطا کر, وقنا عذاب النار اور ہمیں عذاب سے محفوظ فرما. یعنی سب کو ملاؤ. اب سب کو ملانے سے فائدہ کیا؟ میں دعا کر رہا تھا مجھے دے, نعمت کا مستحق نہ تھا, لیکن کہا ہمیں دے, پوری امت کو ملایا, تو پوری امت میں کوئی تو مستحق تھا, تو میں مستحق نہ تھا, وہ مستحق تھا. میں اپنے لیے مانگ رہا تھا, ممکن ہے مستحق نہ تھا, نہ ملتا, لیکن اب وہ پوری امت کو ملایا تو امت میں کوئی نہ کوئی تو مستحق ہوگا. اب وہ مستحق کو ملے گا تو میں تھوڑی محروم رہوں گا, کیونکہ میں نے سب کے لیے مانگا ہے, تو اس کے صدقے میں میری بھی بگڑی بن جائے گی. اس لیے سب کو شامل کیا کرو. اور پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم سے کہا, اے موسیٰ, میرے موسیٰ, ایسی زبان سے دعا کر جس سے تو نے گناہ نہ کیا ہو. اے موسیٰ, ایسی زبان سے دعا کر جس سے تو نے گناہ نہ کیا ہو. وہ دعا قبول ہے. اللہ کے کلیم نے عرض کی, مولا ایسی زبان کہاں سے لاؤں؟ حالانکہ یہ تو تواضع اور عاجزی ہے, ورنہ اللہ کا نبی تو معصوم ہے, اللہ کا نبی تو معصوم ہے. عرض کی ایسی زبان کہاں سے لاؤں؟ اللہ نے فرمایا کسی بندے سے اپنے لیے دعا کروا, اس لیے کہ اس زبان سے تو نے گناہ نہیں کیا. حالانکہ نبی تو بے گناہ ہے, لیکن ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے آپ نے میری زبان سے گناہ نہیں کیا, میں نے آپ کی زبان سے گناہ نہیں کیا, تو میری زبان آپ کے لیے دعا کرے گی تو قبول ہوگی, اور آپ کی زبان میرے لیے دعا کرے گی تو قبول ہوگی. اللہ اکبر. اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی مومن کسی مومن کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے, اچھا یہاں تو سامنے دعا کرتے, پیٹھ پیچھے تو غیبت ہی کرنی ہے, برائی کرنی ہے, ایک دوسرے کی قبر ہی کھودنی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی مومن کسی مومن کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ایسی ہے جیسے عرفات میں حاجی کی دعا ہوتی ہے, اور وہ قبول ہی ہوتی ہے. اب پتا چلا, دوسری حدیث پاک میں آتا ہے, جب تم کسی مومن کے لیے دعا کرتے ہو, مثال کے طور پہ اللہ فلاں کو روزی عطا فرما, تو فرشتہ کہتے ہیں اللہ کے بندے تو نے اس کے لیے روزی مانگی, اللہ تجھے پہلے دے گا, بعد میں اس کو عطا فرمائے گا. اس لیے پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کرو, اللہ اس کو مصیبت سے بچا, اللہ اس کو رحمتیں عطا فرما. اور دعا میں اول بھی درود, آخر بھی درود. اس لیے کہ مولانا امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا کا شہپر ہے درود. شہپر پرندے میں جو اس کے بازو ہوتے ہیں نا, کئی پر ہوتے ہیں, شہ پر اس کو کہتے ہیں جو بڑا پر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پرندہ اوپر اڑتا ہے, اس کو شہ پر کہتے ہیں. تو کہتے ہیں دعا کا شہ پر درود ہے, وہی دعا اوپر جاتی ہے جو درود کے پر کے ساتھ ہوتی ہے. جس دعا میں درود نہیں ہوتا پھر وہ دعا فاروق اعظم کہتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی معلق رہتی ہے جس میں درود نہیں ہوتا. اس لیے کہ اول درود مقبول, بعد میں درود مقبول. اللہ کی شان سے بعید ہے کہ وہ پہلا قبول کرے, آخری قبول کرے, بیچ کا چھوڑ دے. پہلا قبول کرے گا, آخری قبول کرے گا, تو بیچ کا بھی قبول ہی کرے گا. تو درود پڑھ کے دعا کیا کرو, اور پھر جب دعا کرو پیٹ میں بھی حلال ہو, جسم پر بھی حلال ہو, اس کا خیال کرو. اور جہاں بیٹھ کر دعا کر رہے ہو زمین پاک ہو. اللہ والوں کے آستانے کے قریب بھی دعائیں قبول ہوتی ہے, اللہ والوں کے آستانے کے قریب بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. کچھ ایسے موقع ہیں
کہ ایسی گھڑیوں میں دعا رد نہیں ہوتی. شب جمعہ میں دعا رد نہیں ہوتی, جمعہ کی شب میں دعا رد نہیں ہوتی, جمعہ کے دن بھی دعا رد نہیں ہوتی. اور جمعہ کے دن 2 ٹائم ایسے ہیں جو دعا کے لیے بڑے اکسیر ہے, بہت مؤثر ہے. 2 ٹائم, ایک وہ جب امام خطبہ دینے کے لیے منبر پہ جا رہا ہوتا ہے, اس وقت دعا فوراً قبول ہوتی ہے. اور دوسرا جو جمعہ کی آخری گھڑی آتی, جمعہ کی جو لاسٹ گھڑی آتی ہے, اختتامی گھڑی, یعنی غروب آفتاب کے وقت, مغرب سے کچھ پہلے غروب آفتاب کے وقت, وہ دعا کے لیے بہت مؤثر وقت ہے, بہت قبول ہوتی ہے دعا. پھر اذان کے بعد سے لے کے 5 وقت, اذان کے بعد سے لے کر جماعت کھڑی ہونے تک, شیخ ابو طالب مکی قوت القلوب میں لکھتے ہیں اذان اور جماعت کے درمیان دعا کی قبولیت ایسے ہے جیسے شب قدر میں دعا قبول ہوتی ہے. پھر اس کے بعد نماز کے بعد جو فرض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی رد نہیں ہوتی, وہ بھی قبول ہوتی ہے. دونوں خطبے کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی رد نہیں ہوتی, وہ قبول ہوتی ہے. اسی طرح بقرعید کی شب یعنی عید الاضحیٰ کی شب میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, وہ پوری رات دعا قبول ہوتی ہے. رجب کی پہلی شب میں پوری رات دعا قبول ہوتی ہے. شب عید الفطر میں پوری رات دعا قبول ہوتی ہے. شب قدر میں جو 27ویں شب عام طور پہ ہوتی ہے پوری رات دعا قبول ہوتی ہے. رمضان المبارک میں چاند دکھنے سے لے کے جو ہے وہ چاند شوال کا نظر آنے تک, یا جو ہے وہ اختتامی روزے کا, آخری روزے کا سورج غروب ہونے تک, ہر سیکنڈ, ہر پل, ہر ساعت دعا قبول ہوتی ہے. وہاں اس پورے مہینے میں کبھی دعا رد نہیں ہوتی. پورا مہینہ گویا کہ سیزن ہے مانگنے کا, کتنا مانگنا ہے مانگو, مانگتے مانگتے تھکو گے, دیتے دیتے کبھی نہیں تھکتا. کیا شان ہے میرے مولا کی. تو شب عید الفطر, رمضان شریف کا پورا مہینہ, پھر اسی طرح سے شب برات, پھر اسی طرح سے جب کسی کا انتقال ہو, جب کسی کی روح نکلتی ہو تو وہاں بھی رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں. تو وہاں زبان سے کوئی ایسا کلمہ مت نکالو, اس لیے کہ وہاں جو بھی باتیں ہوتی ہیں فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں. تو روح نکلتے وقت کا معاملہ بھی بڑا جو ہے وہ قبولیت دعا کا ہوتا ہے جب کسی کے, اور خاص طور پہ روح نکلنے کے بعد جب کسی مومن کی آنکھیں بند ہوتی ہے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اسی طرح بارش برستی ہے تو بھی دعا قبول ہوتی ہے, دعا مستجاب ہوتی ہے. دیکھو دعا تو ہر وقت قبول ہوتی ہے, یہاں جو قبول ہونے سے مراد ہے وہ یہ ہے کہ دعا کا اثر جلدی ظاہر ہوتا ہے. اسی طرح جب مرغ بانگ دیتا ہے, اذان دیتا ہے, اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے, اس لیے کہ مرغ اذان اس وقت دیتا ہے جب وہ رحمت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے, جب وہ رحمت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ رسول اللہ کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. ارے یار, جس مرغے کو تو 200-500 روپے میں خرید کر کے کھاتا ہے وہ رحمت کے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے. جسے مولوی دیکھ نہیں پاتا اسے وہ مرغا دیکھ لیتا ہے. آپ غور کریں, یہ بیچارہ زندگی بھر یہی تقریر کرتا رہتا ہے کہ انہیں تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں, دیوار کے پیچھے خبر. او تیری 2 ٹانگ کا مرغا دیکھ رہا ہے, رات دن وہ دیکھ رہا ہے اور اذان پڑھ رہا ہے, اور اس وقت دعائیں قبول ہو رہی ہے. حیرت کی بات ہے کہ لوگ یہ حدیث نہیں پڑھتے. یہ حدیثیں لوگوں کی نظر میں آپ سوچتے ہیں کہ یار ان کی بات کیوں آ گئی. ان کی بات اس لیے آ گئی کہ آپ کا عقیدہ محفوظ ہونا چاہیے, ورنہ پھر ان باتوں کا فائدہ کیا ہے. ہمارا مقصد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی وفا کے ساتھ جیو, اسی کا نام ایمان ہے. ورنہ اگر ان کے ساتھ وفا نہیں ہے تو پھر کوئی دعا بھی اثر والی نہیں ہے, پھر کوئی عبادت بھی اثر والی نہیں ہے. اصل مقصد دنیا میں آنے کا مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ وفا ہے. حضرت بیدم شوارسی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کیوں آئے, وہ کہتے ہیں عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول, کہاں کہاں پھرتی ہے, کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. بلائے لوں تیری اے جذب شوق صلی اللہ کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول. اور عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول. تو یاد رکھیے, جب مرغا اذان دے, بارش ہو تب دعا کرو, مرغ اذان دے, بھانگ دے, تب بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے, اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. پھر اس کے بعد
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ غور، بس اب بات ختم کرتا ہوں، ٹائم ہو گیا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں بڑی رقت آتی ہے. کبھی دیکھنا ایسا اتفاق ہوتا ہے، دل زیادہ عبادت کو چاہتا ہے، دل کبھی رونے کو کرتا ہے، آنکھ میں آنسو آنے لگتے ہیں، یعنی دل نرم ہو جاتا ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے جس وقت دل نرم پڑ جائے اس وقت دعا کرنے کو غنیمت جانو، کہ اس وقت جو دعا کی جاتی وہ فوراً قبول ہوتی. آپ سے گزارش ہے، اور بھی عنوان بہت باقی ہے ابھی، لیکن اس عنوان کو ہم مزید آگے نہیں بڑھائیں گے کیونکہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا. ترغیب دلانا تھا دعا کر، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی چیز کافی ہے ایک مومن کے لیے کہ وہ دعا کرنے پر اس کو ابھارنے کے لیے کافی ہے. ہر وقت دعا کرتے رہو. مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اسی طرح بیمار کی دعا رد نہیں ہوتی. بیماروں سے دعا کراؤ، مسافروں سے دعا کراؤ، ماں باپ سے دعا کراؤ. فاروق اعظم مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہتے تھے میرے لیے دعا کر. اچھا آج ایک فیشن بن گیا ہے دعا میں یاد رکھنا. تو سامنے والا کہتا ہے انشاءاللہ، نہ وہ کبھی اپنے لیے کرتا ہے نہ اس کے لیے کرتا ہے، الا ماشاءاللہ، ہے نا، یہی ہوتا ہے. ایسا نہیں، جب بھی آپ سے کوئی دعا کی گزارش کرے آپ فوراً وہی اس کے لیے دعا. اور دعا کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں، ہوشیاری کرو تھوڑا سا، کہ جب دعا کرو تو اپنے آپ کو شامل کر لیا کرو. کیسے؟ اللہ آپ کی میری ہر مراد پوری فرمائے، اللہ میری آپ کی ہم سب کی مرادیں پوری فرمائے. تو اس کے لیے بھی دعا ہوگی، اپنا بھی کام ہو گیا، تو اس کے صدقے میں اپنی بھی بگڑی بن گئی. انشاءاللہ کہہ کے انشاءاللہ کہو، انشاءاللہ کہہ کے پھر آگے کے لیے مٹا، وہی دعا کر دو، فوراً دعا کر دو. اور یار دعا کرنے سے بگڑتا کیا ہے؟ اگر کسی کا کام بنتا ہے اپنے زبان ہلانے سے، اور بالکل دعا قبول ہونی. اور ایک بات یہ تنبیہ کے طور پہ یاد رکھنا، جب دعا کا اثر قبول ظاہر ہو نا، کہ دعا قبول ہو جائے، جب دعا قبول ہو جائے تو جب کوئی کہتا ہے نا ماشاءاللہ آپ کی دعا سے بیٹا ہو گیا، تو آدمی اندر پھولتا ہے، دیکھا میری دعا سے ہو گیا. نہیں، یہ مشرکوں کی علامت ہے، یہ مشرکوں کی علامت. اللہ قرآن میں کہتا ہے جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو دعا کرتے ہیں، اور جب دعا قبول ہو جاتی ہے تو اس کو اپنی ہوشیاری سمجھتے ہیں، اس کو اپنا عمل سمجھتے ہیں. بلکہ جب دعا قبول ہو جائے تو یہ کہو کہ میں تو اس قابل نہ تھا، کریم نے کرم کیا کہ اس نے قبول کر لیا، اس نے اس کا کرم ہے، اس نے قبول کر لیا. اپنا عمل مت سمجھو، اپنی ہوشیاری مت سمجھو، اپنا تقوی مت سمجھو، اپنی پرہیزگاری مت سمجھو، اس کا کرم. ارے وہ رد کرنے پر آئے تو بڑے بڑے متقیوں کی رد کر دے، اور اگر وہ قبول کرنے پر آئے تو پھر فرعون کی بھی قبول کر رہا ہے نا. آپ نے بھی سنا فرعون کی بھی سن رہا ہے وہ. اس لیے یاد رکھنا دعا کی قبولیت کو اپنا عمل مت سمجھنا، اپنی ہوشیاری مت سمجھنا، اپنا تقوی مت سمجھنا، اس کا کرم اور خالص اس کا کرم. یہاں تو حالت یہ ہے کہ اگر دعاؤں سے بچے بھی پیدا ہو جائیں تو بھی مائک پہ کھڑا کرتے ہیں کہ ذرا بتاؤ کہ کتنے بچے ہماری دعا سے پیدا ہو، کتنوں کو رشتہ ہماری دعا سے ملا. یہ انسان کہتا ہے آپ کو کیا حق ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس نے کرم کیا ہے تو بگڑی بنی ہے؟ اگر وہ کرم نہ کرتا تو کوئی اس پہ جبر تھا. اس لیے خبردار. اور پھر دعائیں کراتے رہو. فاروق اعظم چھوٹے چھوٹے بچوں سے دعا کر، بوڑھی عورتوں سے دعا کراؤ، بوڑھوں سے دعا لو. اس لیے کہ جو کام ہزاروں سال کی محنتوں سے نہیں ہوتا وہ کام دعاؤں کی برکت سے ہو جاتی. کثرت سے دعا کرو، کثرت سے دعائیں لو، اور حتی الامکان بد دعا لینے سے بچو. اس لیے کہ دعائیں بھی قبول ہے، بد دعائیں بھی قبول ہے. یاد رکھنا زندگی میں ہمیشہ دعا لینے کا کام کرنا، کبھی بد دعا لینے کا کام نہیں کرنا. اس لیے کہ دعائیں بگڑی بنا دیتی ہے اور بد دعائیں بنی باتوں کو بگاڑ دیتی ہے. اور کثرت سے دعا کرو، خاص طور پہ نماز کے بعد، راتوں کی تنہائیوں میں. مغرب بعد بھی دعا جلدی قبول ہوتی، فجر سے پہلے تہجد کے وقت بھی دعا جلدی قبول ہوتی. اللہ تعالی ہم سب کو دعا کرنے والا بنائے، اور اللہ ہم سب کو مستجاب الدعوات بنائے. ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرے. اور جب بھی دعا کریں اپنی دعا میں اس کو ضرور شامل کریں کہ اللہ پوری امت کی مغفرت فرما.
کیا کہیں گے؟ اللہ پوری امت کی مغفرت فرما. یہ جملہ کہنے سے، اتنا کہنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے پتہ ہے؟ کہ حضور کی امت پہلے دن سے لے کے آخری دن تک جتنی ہے، اللہ سب کی تعداد کے برابر آپ کو نیکی عطا فرمائے. کتنی بڑی بات ہے. اور پھر یہ دعا کرو، اللہ پوری امت کا بھلا فرما، پوری امت کو خیر عطا فرما. یعنی اپنی دعاؤں کے اندر پوری امت کو شامل کریں، اپنی مرادیں بھی مانگے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دعائیں کرنے والا بنائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. اور جب دعا مانگو تو یہ دعا بھی خاص مانگا کرو کہ اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ہماری نسلوں کو ایمان نصیب فرما، ایمان و سنت پر استقامت عطا فرما، اہل سنت کے سچے مسلک پر ہمیں استقامت عطا فرما. اللہ سے دعا ہے کہ درمیان گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب